Dr. Mahmood Shaukat is one of the top surgeons in Pakistan जो peds की surgery करते हैं. So peds होता है जो बच्चों की surgery करते हैं. Okay. So he has been performing surgeries in different hospitals, in Hamid Latif National Hospital and the other places. Not only that, अगर इनका पूरा profile देखें, तो he has been on the top level of King Edward Medical College, right? और जो कोरोना जब आया था तो कोरोना कमेटी के ही वाज द हेड. सो हमारा इनके साथ एक पॉडकास्ट भी पहले हुआ. सो द होल आइडिया इज कि यू गाइस इंटरेक्ट विद हिम एंड ही इज समवन हु हैज met different people who worked in government as well. और whatever your questions are या जो भी आपकी डिस्कशन है, it should be open. Okay, don't feel shy. जो भी आपका opinion है, you have to share and then let him respond. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू वेरी मच. इन्होंने कुछ मेरे बारे में बहुत ज़्यादा ही कह दिया. आई एम जस्ट अ सर्जन, बच्चों की सर्जरी करता हूँ. एंड देन आई टुक अप टीचिंग प्रोफेशन. सो मैं के से मैंने अपना शुरू किया. एंड देन एज यू ग्रेजुअली प्रोग्रेस इन लाइफ, तो मैं आई बिकेम अ प्रोफेसर. और फिर उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस आई जिसमें के की और अल्लामा इकबाल की आई. UHS में भी मैं कुछ अर्सा वाइस चांसलर भी रहा. लेकिन दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट. जो असल बात है वो ये है कि वी लिव इन अ सोसाइटी एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट रियली मीन. द सोसाइटी इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ one or two people, it is composed of a group of people, and you have subunits of society where you live, where you work, where you move around. हम सारे हर वक्त कंप्लेन करते हैं कि हमारी सोसाइटी ख़राब हो गई. तो अब ये तो ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं. इफ़ यू लुक एट ऑब्जेक्टिवली, तो हमारी सोसाइटी एट द मोमेंट इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड. और उसकी याद स्टिक ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं. हमारे यहाँ अच्छे लोग हैं, सारी दुनिया में अच्छे लोग होते हैं. हमारे यहाँ वो तादाद, जो एक ख़ास तादाद रिक्वायर्ड होती है किसी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए, जिसको मैं क्रिटिकल मैस कहता हूँ. एक क्रिटिकल मैस होता है जो काम करे तो सोसाइटी चलती रहती है, वो अच्छी तरक्की भी करती रहती है. अब आप अगर ये सोचें कि सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क इस वक्त चाइना या अमेरिका है, तो चाइना या अमेरिका में सब लोग तो अच्छे नहीं हैं. अमेरिका में भी बड़े बड़े बदमाश हैं, अमेरिका में भी बड़े बड़े चोर हैं, अमेरिका में भी बड़े बड़े काम चोर हैं. और आप चले जाएं तो वहाँ पर लोग काम नहीं करते, सड़कों फिर रहे होते हैं, आपसे पैसे मांग रहे होते हैं. ये भी होता है. बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? द इम्पॉर्टेंट इज़ दैट देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कमिटेड एंड हु कंटिन्यू टू वर्क. उनके काम के नतीजे में पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होता है. ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज़ वेयर द लीडरशिप कम्स. सो लीडर कौन है? जो इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरों को, सोसाइटी को, लोगों को. सो दैट इज़ व्हाट दे ट्राइंग टू टीच यू कि लीडरशिप क्या है. अब लोग कहते हैं जी कि मुसलमान तरक्की नहीं कर रहे, तो मैं इससे बिल्कुल नहीं एग्री करता. इसलिए कि इस्लाम के दो हिस्से हैं. एक उसका ईमानियात का हिस्सा है और एक उसका अमाल का हिस्सा है. अगर आप कुरान पढ़ें तो उसमें से मेजॉरिटी कुरान आपको ये बताता है कि आपने करना क्या है ज़िंदगी में. आपने झूठ नहीं बोलना. और अगर सूरह बकरा की वो आयत देख लें कि तुम मेरी आयत को थोड़े से पैसों के बदले बेच देते हो, तो उसका ट्रांसलेशन क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है. हम आयतें तो नहीं बेचते, हम कुरान की कॉपियाँ तो नहीं बेचते. ये उन मौलवियों के बारे में भी नहीं है जो गलत फतवे देते हैं. आयत आम मुसलमान से खिताब है कि आप मेरी आयत को बेच देते हो. मोमिनीन से खिताब है, मुसलमानों से खिताब है. तो ये क्या है? ये इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कुरान में कहा था झूठ ना बोलना, तुमने अपने छोटे से फ़ायदे के लिए झूठ बोल के मेरी आयत को बेच दिया. सो दिस इज़ वेयर वी गो रॉन्ग व्हेन वी टॉक ऑफ लीडरशिप. अब आप इस आयत को ट्रांसलेट कर लें. मेरे नज़दीक ये टोटल इस वक्त जो एक तसव्वुर है ना कि मुसलमान तरक्की नहीं कर रहे, ये बिल्कुल गलत है. क्योंकि इस्लाम आखिरी इल्हामी किताब कुरान के साथ नाजिल किया गया और अल्लाह ने कहा मैंने आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और इसके लिए इस्लाम नाम पसंद किया. अब आप मुझे बताएं, अगर आप तकरीर कर रहे हो तो आपका आखिरी पैराग्राफ सबसे पावरफुल नहीं होता? वे यू कंक्लूड एंड यू गिव अ मैसेज. सो कैन यू बिलीव दिस दैट इस्लाम कुड बी मेंट फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो दुनिया में सबसे नीचे होंगे, जो दुनिया में सबसे गैर तरक्की? ये हो ही नहीं सकता. अब मैं आपको साबित करता हूँ कि इस्लाम के जो दो कॉम्पोनेंट्स थे, एक था ईमानियात का, वो हमने कहा कलमा है. दूसरा कंपोनेंट था आपका अमलियात का,
جس کی میں نے آپ کو مثال دے دی کہ ہم قرآن کی آیات کو تھوڑے فائدے کی خاطر بیچ دیتے ہیں. یہ صرف جھوٹ بولنے تک نہیں ہے, یہ کسی کا حق مارنے پہ بھی ہے, یہ ناجائز قبضے پہ بھی ہے, یہ کسی کی غیر جائز طریقے سے دولت کا حصول ہے, یہ کسی یتیم کا حق مارنا بھی ہے. تو ہم نے قرآن کی آیات تو بھیج دی, سو ہم سارے اس میں شامل ہیں. اب میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ ویسٹ نے جو ترقی کی وہ کیسے کی. انہوں نے یہ سارے قوانین بنا کے وہاں امپلیمنٹ کر دی. ہمارا ان سے اختلاف ہے صرف ایمانیات کی حد تک, کہ ان کے ایمانیات کے کانسیپٹ کیا ہے. سو جو یہ ایک تصور ہے کہ تم ایمان لے اور تم اللہ پر اعتبار کرو اور تم اللہ کو یاد کرو, اللہ تمہیں یاد کرے گا اور تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے, وہ کامیابی کلمے پہ نہیں تھی, وہ کامیابی تھی لیڈرشپ پہ, کمیونٹی کی لیڈرشپ پہ, کہ تم میں ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور ان کو اچھے کام کی طرف. تو لیڈر کون ہے جو انفلوئنس کر سکتا ہے؟ ہم نے اس لیڈر کو صرف دو خانوں میں ڈال دیا, ایک سیاسی لیڈر اور ایک مذہبی لیڈر. دس از رانگ. ہمیں جو ہمارے ہاں اس وقت ویکیوم ہے وہ ہے کہ وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ لیڈرشپ از ناٹ کنفائنڈ ٹو پولیٹیکل لیڈرشپ اور ریلیجس لیڈرشپ. لیڈرشپ کی سب سے بڑی کمپوننٹ ہے سوشل لیڈرشپ. سوشل لیڈرشپ کے لیے ہم نے کام نہیں کیا. اب وہ کون ہے؟ اب ہمارا تصور ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی بہت ویزیبلٹی ہو, جو 7 اخباروں میں اس کی خبر چھپ رہی ہو. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے بہت فالوئنگ ہو, جس کے 50 لاکھ فالوور ہوں. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی بہت اختیار ہو اور بہت طاقت ہو. یس, پراببلی دیٹ آلسو qualifies ٹو بی اے لیڈر, مگر اصل بات یہ ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو انفلوئنس کر سکے. تو سب سے بڑا لیڈر کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کے گھر پہ آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں. اگر آپ ایک فرم میں کام کر رہے ہیں, بیکاز یو گوئنگ ٹو بی پیپل ہو گوئنگ ٹو بی ایٹ ریسپانسبل پوزیشنز, سو یو ول بی دا لیڈرز, بیکاز اٹ از ویری ویری لائکلی کہ آپ جب اپنے کام کی ابتدا کریں گے تو آپ جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے آپ کو 25, 30, 40 لوگوں کو لک آفٹر کر رہے ہوں گے. تو اب دس از یور ویکیوم, دس از دا ویکیوم. اگر آپ ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتے یا آپ ان کو برا انفلوئنس کرتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس ہی خراب ہو جاتی ہے, تو دین یو ہیو ناٹ کوالیفائڈ ایز اے لیڈر فار دیٹ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ. اب اگر ایک ڈپارٹمنٹ پروگریس نہیں کرے گا تو ملک کے سارے ڈپارٹمنٹس اگر اسی طرح چل رہے ہیں تو ملک تو ترقی نہیں کرے گا. سو ملکوں کی ترقی کا راز کیا ہے؟ وہی جو قرآن میں دیا تھا کہ تم انصاف کرو, تم سیدھے کام کرو, تم جھوٹ نہ بولو, تم دھوکہ نہ دو. اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ چیزیں امپلیمنٹ کر دیں تھرو آر لیڈرشپ, جو کہ سوشل اینڈ ریلیجس لیڈرشپ ہو, ہم اپنی یہ چیزیں امپلیمنٹ کر دیں اور ہم ترقی نہ کریں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ سو لیڈرشپ از دا مسنگ لنک ان آر فیلئر ٹو پروگریس ان دا ورلڈ ٹوڈے. اس لیڈرشپ کا ہم نے تصور ہی ختم کر دیا ہے کہ وہ لیڈرشپ کس لیول پہ شروع ہوگی. ایک ہوتی ہے لیڈرز فار آل ہیومینٹیز, اس میں پروفٹس آتے ہیں. میں آئی ایم ناٹ بائسڈ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ہمارے پروفٹ آتے ہیں. حضرت عیسیٰ دنیا میں سب سے بڑے فالوورز حضرت عیسیٰ کے ہیں اور ہم تو سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں. سو ایک وہ لیڈرز ہیں جو اللہ کی طرف سے ڈیوائن ہیں. اللہ تعالیٰ نے لیڈر بھیجے تمام انسانوں کے لیے, تمام وقتوں کے لیے. کلمنیشن ان کی حضرت محمد میں ہوئی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو وہ ایک فائنل لیڈرشپ آ گئی. لیکن پرانے انبیاء بھی لیڈرز تھے, اپنے اپنے وقت کے تھے. ایک ایک امت پہ جب آئے تو وہ ان کے لیے رسول بن گئے. جب وہ پوری کائنات کے لیے آئے تو وہ ساروں کے لیے بن گئے. تو اب بات یہ آئی کہ اس لیڈرشپ کا تسلسل کہاں ختم ہوا. لیڈرز کے اندر اصل چیز, اب لیٹس سے کہ اگر آپ کے ذہن میں لیڈر میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ Power and will. So I am a very, very powerful commissioner of Lahore and my will is to clean Lahore. اور میرے پاس راستے میں ایک جگہ ہے جہاں پر بہت غریب لوگوں نے اپنے کچے مکان بنائے ہوئے اور فلڈ آیا اور ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. So I have power and I have will to clean. So what would I do? You will decide that you will clean. And I displace those people. ہاں, تو پھر میرے پاس کیا رہ گیا باقی؟ اختیار تھا جو میں نے استعمال نہیں کیا تو میں کائے کا لیڈر رہ گیا. اب آپ اس پہ غور کریں, ہم نے ابھی اسی چیز کو نگیٹ کیا ہے کہ پاور alone doesn't make you leader. Power makes you powerful. He doesn't have to think. ایک آدمی ہے, اس کے پاس اختیارات ہیں, اس کو اوپر سے حکم آیا اور وہ سوال نہیں کرتا. اس کو کہا, جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑے پاورفل جنرل ہیں امریکہ کے, ان کو حکم آیا کہ آپ عراق پہ حملہ کر دیں. پاور تو تھی, ول ٹو اٹیک بھی تھی,
were they leaders? So execution of an order by a powerful man cannot qualify as a leader. तो ये हमें यही तो हमें चीज़ सोचनी है. तो पावर क्वेश्चनेबल हो गई ना. पावर एंड विल डजंट मेक यू लीडर. लीडर कौन है? हमने कहा जो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा. लीडर वो होगा, अगर हम लीडर को डिफाइन करें तो लीडर में क्या क्या होना चाहिए. एक हमने कहा ऑफ कोर्स उसमें कोई ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इन्फ्लुएंस कर सके. अब इस डेफिनेशन के मुताबिक हमारा कोई स्कॉलर लीडर नहीं हो सकता, हमारा कोई मजहबी रहनुमा भी लीडर नहीं हो सकता. हमारे लीडर हो सकते हैं सरकारी मुलाजिम और सियासतदान. तो क्या हम इस पे एग्री कर लें कि हमारे लीडर हमेशा सियासतदान और सरकारी मुलाजिम होंगे? नहीं हो सकता. सो मेक अनदर अटेम्प्ट. हमारे पास लीडरशिप में क्या होना चाहिए? वेरी गुड. कोई विजन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए स्किल होनी चाहिए कोई ना कोई. लेकिन असल बात है विजन. सो अनलेस यू डोंट हैव अ विजन, एंड मैं तो कहता हूँ ये 3-4 C's जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं. दे शुड हैव करेज, दे शुड हैव कमिटमेंट, दे शुड हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड दे शुड हैव क्रेडिबिलिटी. जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो कोई लीडर नहीं हो सकता. ही कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सम प्लान, पर ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ लीडर. लीडर वो है जो हमने कहा जो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा. इन्फ्लुएंस करने का इसी मिसाल पे आ जाते हैं. मेरे पास इन्फ्लुएंस करने का क्या तरीका है? मैं उन लोगों के पास जाऊंगा, उन्हें कहूँगा देखें आपने इस सड़क पे बनाए हुए, हम आपको कोई ऑल्टरनेट जगह देते हैं, ये सड़क आप खाली कर दें, यहाँ हमें सड़क चला दें. इफ़ ही इज़ एबल टू इन्फ्लुएंस दोज पीपल, ही इज़ अ लीडर. पावर उसकी वहाँ की वहाँ ही है, विल उसकी वहाँ की वहाँ ही है. तरीका कार डिपेंड्स ऑन द विजन, बिकॉज ही डजंट वांट टू डैमेज समबडी, ही वांट्स अ गुडविल फॉर एवरीबडी. अब ये मैं आपको एटीट्यूड की बात बता रहा हूँ. जो आपने पावर कही ना, तो पावर का मैं आपको अब ये मिसाल दे रहा हूँ. एक इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में जहाँ पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट है, उसका एक M ब्लॉक है. उस M ब्लॉक का टाइटल है आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है. उन्होंने पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री वहाँ लगा दी. उसके एंट्रेंस पर ये तस्वीर लगी हुई. अब ये मैं वो सही तस्वीर नहीं मुझे मिल सकी. इसका टाइटल है लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान. परफेक्ट. ये 19 लोग थे जो लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान थे. इसके नीचे 16 नामों के नाम थे. 3 के नीचे लिखा हुआ था अननोन. तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मतलब एक टाइटल है लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान और आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान बिल्डिंग का नाम है, और लेजेंड्स के 3 के नीचे लिखा हुआ है अननोन. तो उधर जो इंचार्ज थे उसके वो DG थे, कोई ब्यूरोक्रेट थे वेरी पावरफुल, और वो दफ्तर में बैठे थे. मैंने अंदर अपना कार्ड भेजा, तो खैर उनकी मेहरबानी से उन्होंने मुझे बुला लिया. मैं गया तो मैंने कहा जी मुझे एक बात बताएं, आप रोज़ इस दफ्तर में आते हैं, आपने कभी ये तस्वीर देखी है? कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं रोज़ देखता हूँ. तो मैं कहा आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि इसमें 3 लोगों के नाम नहीं लिखे हुए? हो सकता है वो गैर अहम लोग हों, लेकिन 22 मार्च 1940 को जो जिन्ना के साथ खड़े हुए थे वो इमॉर्टल हो गए. बात ख़त्म हो गई. वो इस उनकी कोई आइडेंटिटी तो है ना. हो सकता है वो एक दफ्तर का PN हो, लेकिन वो इंसान तो है ना. आप अननोन कैसे उसको लिख सकते हैं? तो मैंने कहा ये तस्वीर कब अप्रूव हुई थी? तो उन्होंने कहा जी 1952 में. तो मैं कहा इसको तो 12 साल हुए थे तब. 12 साल पुरानी तस्वीर में से लोगों के नाम निकालना. उसने कहा आप कह तो ठीक रहे हैं, अब ये है एटीट्यूड. जो अगली चीज़ में आ रहा हूँ, लीडरशिप में एक एटीट्यूड भी आएगा. वो सारे LEADER उसकी मतलब है. तो A का मतलब है एटीट्यूड. अब उसका एटीट्यूड क्या था? उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन मैं रिटायर हो रहा हूँ, अगले से बात करिएगा. सो दिस वाज द एटीट्यूड. ही हैड एन अपॉर्चुनिटी वेयर ही कुड हैव डन समथिंग, जो उसका जिम्मा भी था, जो उसका काम भी था, मगर एटीट्यूड क्या था? सो हमारा लीडरशिप का एटीट्यूड नहीं होता. सो लीडर में से LE में से A जो है ना, वो विजन कर लें, एटीट्यूड कर लें, मैं उसको एटीट्यूड कहता हूँ. सो जब तक एटीट्यूड ठीक नहीं होगा, एटीट्यूड इल्म की 2 किस्में हैं. एक है गॉड गिवन, जिसको डिवाइन कहते हैं. वो अल्लाह ताला ने हर इंसान में डाल दिया हुआ है. हमें सबको पता गलत क्या है, सही क्या है. हमें सबको पता है कि सच की तलाश होनी चाहिए. हमें सबको पता है कि कुछ ना कुछ तो है जो ये निज़ाम कायनात चला रहा है. और दूसरा इल्म वो है जो मैं अपने हवासे खमसा से 5 सेंसेस इनसे हासिल करता हूँ. और में सबसे बड़ी सेंस है द एबिलिटी टू सी, द एबिलिटी टू रीड, द एबिलिटी टू हियर एंड फील. तो ये सेंसेस हैं जो मुझे बाकी का इल्म देती हैं. एक अल्लाह देता है. अब ये बाकी का इल्म है जो मेरे कॉन्सेप्ट्स ख़राब करता है या ठीक करता है.
بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جس کو ہم ایجوکیشن کہہ رہے ہیں اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں بڑا فرملی بلیو کرتا ہوں, اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں, زیرو, بالکل صفر اس کا تعلق ہے تعلیم سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا تعلیم ہے کیا. تعلیم وہ ہے جو مجھے اس قابل بنا دے کہ میں چیزوں کو آبزرو کر سکوں, میں چیزوں کو انٹرپریٹ کر سکوں, میں چیزوں سے مطلب انفر کر سکوں, اور میں ان انفرنسز کی اور اپنے پریویس تجربات کی روشنی میں فیوچر کے لیے کو فیصلہ کر سکوں جس میں لوگوں کی بہتری کا کام. ہمارا تعلیمی نظام تو ایسا کچھ نہیں کرتا. ہمارا تعلیمی نظام کا آبجیکٹیو یہ ہے, آپ سارے پرائیویٹ اسکولوں کے دیکھ لیں, ان کے اشتہار کیا ہوں گے؟ میں جتنے بچوں سے پوچھتا ہوں تم کیا بنو گے, میں ہر اپنے مریض سے پوچھتا ہوں بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو مجھے ہمیشہ کوئی ایسا ہی جواب ملتا ہے ڈاکٹر, انجینئر, کچھ. تو میں پھر ماں باپ کو کہتا ہوں بھائی اس کو اچھا انسان بھی بنانے کی کوشش کریں, آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اب اگر تعلیم مجھے یہ نہیں سکھاتی تو وہ ووکیشنل ٹریننگ ہے جو میں حاصل کرتا ہوں. ہم اسے کہتے ہیں تعلیم اور اعلیٰ تعلیم. تو مجھے اس سے شدید اختلاف ہے. ہماری کوئی اعلیٰ تعلیم نہیں ہے, ہمارے کوئی تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں, ہمارے صرف ووکیشنلی ٹرینڈ انڈیویجولس ہیں. میں اس کو یہ کہتا ہوں اس لیے کہ میرا آبجیکٹیو ہی یہ تھا کہ مجھے یہ ڈگری دے کے اس قابل کیا جائے گا کہ میں بینک میں ملازمت کروں گا, مجھے اس قابل کیا جائے گا کہ میں لوگوں کا علاج کر سکوں گا, مجھے اس قابل کیا جائے گا کہ میں لوگوں کو آپریشن کر سکوں گا. تو جب میری تعلیم کا مقصد ہی یہ تھا تو اس سے زیادہ تو میرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے. سو اس لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا مجمع ہے غیر تعلیم یافتہ لوگوں کا, اور بدقسمتی سے ان کے ہاتھ میں ہماری باغ دوڑ ہے. اب ہمیں اس کے لیے یہ دس از ویری گڈ جو فرید نے شروع کیا ہے, ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھئی آپ کا لیڈرشپ کا تصور تبدیل ہونا چاہیے. لیڈر ایک کیسکیڈ ہے, دس از اے ہائرارکی. نیشنل لیڈرز ہی صرف لیڈرز نہیں ہوتے, سیاسی لیڈرز ہی صرف لیڈرز نہیں ہوتے, اس سے نیچے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اگر میں آپ سے پوچھوں لیڈر کون ہے, آپ سب کہیں گے قائد اعظم, مگر یہ سب لیڈر تھے. اس لیے کہ اکیلا قائد اعظم لیڈر نہیں تھا, قائد اعظم کی لیڈرشپ یہ تھی کہ وہ ان سب کو انفلوئنس کر سکتے تھے. اب اس میں بنگال سے بھی ہیں, اس میں پنجاب سے, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ مائی گرینڈ فادر از پارٹ آف دس. ہی واز ون آف دا سگنیٹریز آف لاہور ریزولوشن, اور پنجاب میں واحد ممبر تھے ملک برکت علی, جسٹ بیہائنڈ جناب. تو میرا اس میں ایک انٹرسٹ یہ بھی ہے کہ میں آج کل ان سب کی زندگیوں کے اکٹھے کر رہا ہوں مواد, اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو رائٹ سم بک آن آل آف دیم. اس لیے کہ ہم نے ایک ٹریڈیشن بنا لی ہے کہ ہم لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ ویزیبل ہے, جو سب سے زیادہ پاورفل ہے, جس کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے. بٹ دس از واٹ نیگیٹس لیڈرشپ فار جنرل پروگرس آف دی سوسائٹی اینڈ دا کنٹری. اگر آپ نے ایک ہی بندے کو لیڈر ماننا ہے تو آپ ترقی نہیں کریں گے, کبھی نہ کر سکتے. سو آپ کو یہ لوگوں کو تصور دینا ہے کہ a leader doesn't have to be visible, a leader doesn't have to be powerful, a leader has to have the ability to influence the lives of the others, the behaviors and attitudes and lives of the others. سو یہ لیڈرشپ جب ہم کریٹ کریں گے, ایک اس لیڈرشپ کی کیٹیگری جب ہم کریٹ کریں گے تو دیٹ ول برنگ دا چینج. اس کے بغیر ہمارے ہاں کسی قسم کی سوشل, اکنامک, جو مرضی کہہ لیں, تبدیلی ممکن ہی نہیں. سو میرا آپ سے جو آج کا مین مقصد یہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنا تصور بدلنا ہے. اتھارٹی, فالوئنگ, پاور اور ویزیبلٹی از ناٹ لیڈرشپ. We want you to become leaders who do not believe in these false premises. You have to believe in the concept of leadership as being somebody who can influence the lives of underprivileged people. میں privileged ہوں, میں I'm not the most privileged, میرے سے اوپر بہت سی privileged classes ہیں, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ کیریکٹر اور فیبرک, مورل فیبرک آف دی سوسائٹی یہ مڈل کلاس میں ہوتا ہے. ہائر سوشل کلاسز میں بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے تصورات ہی بدل جاتے ہیں, اور غربت بھی انسان کو مذہب سے بھی دور لے جاتی ہے اور انسانیت سے بھی دور لے جاتی ہے. سو جو بیک بون ہے سوسائٹی کی وہ آپ لوگ ہیں. اینڈ مینی پیپل تھنک کہ جی ہم تو مڈل کلاس نہیں ہیں, ہم تو, بٹ ایکچولی میں نے یہ کیلکولیشن کی تو آپ سب بھی حیران ہوں گے کہ جو مڈل کلاس ہے وہ اس ملک میں اس وقت وہ ہے جو 30,000 روپے مہینے کما سکتا ہے. اس سے اوپر ہم سب پریویلیجڈ ہیں. سو ہمیں پہلے تو یہ ریالٹی سمجھ. سو لیڈر ہیز ٹو
have an attitude, he has to be closer to reality. R جو آخری ہے نا, he has to be closer to reality and he has to have a resistance to temptation. اگر اس میں resistance to temptation ہی نہیں ہوگی تو وہ کچھ کر نہیں سکے گا. پرسنل ٹیمپٹیشن کے اوپر ریزسٹ کرنا میرے نزدیک سب سے بڑی کوالٹی ہے آفٹر کریج. کیونکہ وہ بھی کریج ادھر کا. کسی نے جنا سے پوچھا, اب مجھے بھول گیا کس نے پوچھا تھا, کوئی فارنر تھا جرنلسٹ, اس نے پوچھا کہ جی مسٹر جنا واٹ ڈو یو تھنک از دا بیسٹ کوالٹی آف اے سول لائر, اینڈ ہی سیڈ کریج. انہوں نے کہا اینڈ دا سیکنڈ بیسٹ کوالٹی, ہی سیڈ کریج. اس نے پھر تیسری دفعہ پوچھا, انہوں نے کہا کریج. تو اس نے کہا مسٹر جنا میں ایک وکیل کی بات کر رہا ہوں تو آپ کریج ہی کہتے جائیں. اس نے کہا یس, بیکاز اے سول لائر ہیز ٹو ہیو کریج ٹو ٹیل دا ٹروتھ. ہی ول نیور ٹیل دا ٹروتھ اف ہی ڈزنٹ ہیو کریج. سو کریج, کریڈیبلٹی کب آئے گی؟ جب آپ میں ریزسٹنس ٹو ٹیمپٹیشن ہوگی. پرسنل ٹیمپٹیشن ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں, پرابلم کیا ہے؟ اب آپ نے یہ اپنے ریسنٹلی دیکھ لیا, اب ہمارے یہاں لیڈرشپ کا مکمل فقدان ہے, مگر ان سب کے پاس پاور بھی ہے, ان سب کے پاس فالوئنگ بھی ہے, ان سب کے پاس پوزیشن بھی ہے, ان سب کے پاس لامحدود اختیارات ہیں. کل میں پڑھا تھا, مجھے نہیں پتا کس حد تک سچ ہے, کہ ہماری نیشنل اسمبلی نے جتنے قوانین پاس کیے ہیں ان میں سے 77% ان کے اپنے لیے ہیں. اب ہاؤ کین دے بی لیڈرز؟ How can you call them leaders? So if we're going to have a successive generation of people imposed on us جن کی لیڈرشپ کی کوالٹی ہی ہے, تو ہم نے ڈٹرمن کرنا نا. جس طرح کسی نے کہا اکنامک پرنسپل ہے کہ چیزوں کی قیمت بائر ڈٹرمن کرتا ہے. ہم نے جب پہلی دفعہ پڑھا تھا ہم تو بڑے پریشان ہو گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں. ایک آکشن ہو رہی ہے اور دو بندے آمنے سامنے بیٹھے ہیں, وہ کہتا ہے 30,000, وہ کہتا ہے 50,000, وہ کہتا ہے 60,000. 60,000 والا وہاں رک جاتا ہے, اس نے قیمت ڈٹرمن کی نا. تو لیڈرز بھی ہم نے ڈٹرمن کرنا. بدقسمتی سے ہم اس وقت خود نہیں سوچ رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں لیڈرشپ کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہے, کیونکہ ہمیں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا. دوسرا جو ہمارے سے ٹریجڈی ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم نے, آئی ایم ناٹ اے ویری ریلیجس مین, لیکن دا فیکٹ از کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو دین یو ریئلائز کہ اس کا تو مذہب سے تو اتنا تعلق ہی نہیں, اس کا تو آپ کی زندگی سے تعلق ہے سارا. تو ہم نے وہ بھی نہیں پڑھا, ہم نے اخلاقیات بھی نہیں پڑھی. اب ہمارا فرق کیا ہے؟ ہمارا فرق یہ ہے کہ جب آپ گریجویشن کے لیے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں اس وقت تک آپ 16 سال تعلیم حاصل کر چکے ہوتے ہیں. اور وہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ اس میں آپ نے کیلکولس بھی پڑھا ہوتا ہے, اس میں آپ نے کمپیریٹیو ریلیجن بھی پڑھا ہوتا ہے, اس میں آپ نے میوزک بھی پڑھا ہوتا ہے, اس میں آپ نے فلاسفی بھی پڑھی ہوتی ہے, اس میں آپ نے ہسٹری بھی پڑھی ہوتی ہے, اپنی بھی اینڈ سم ادر ہسٹری. اب آپ اس کے مقابلے میں اپنے ایف ایس سی کے بچے کو لیں جو انٹر ہوتا ہے انٹو گریجویشن, ہم نے پڑھا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی تاریخ. ہم تاریخ مروڑ کے لکھتے ہیں, ہم سچ نہیں. ہم پہلے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ہیرو بنانا ہے, اس کے مطابق ہم تاریخ لکھ دیتے ہیں. سچ لکھنے پہ ہمیں سزا ہے تعزیرات پاکستان کے تحت. ہم نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں جو شخص پسند ہے اس کی شخصیت کو ہم نے اپنے مطابق ڈھال لینا. یہی ہم اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ کرتے ہیں, یہی ہم اپنے مذہبی لیڈروں کے ساتھ کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کمیٹڈ نہیں ہے, ان کی اندر ویژن نہیں ہے, وہ ایکسپلائٹ. ای از فار انیبلٹی ٹو ایکسپلائٹ. لیڈر میں جو ای ہے وہ ہے کہ وہ آپ کو ایکسپلائٹ نہ کرے. اب آپ اس پیمانے پہ آتے جائیں. لیڈر وہ ہے جو آپ کو لیڈ کر سکتا ہے, لیڈر وہ ہے جو آپ کو ایکسپلائٹ نہ کرے, لیڈر جس میں ایبلٹی ہے ٹو لک انٹو دی فیوچر. لیڈر وہ ہے جو جس کے اندر ہم نے پہلے کہہ دیا کہ اس کے اندر یہ ہو کنسسٹنسی ہو, جس کے اندر یہ ہو ریزسٹنس ٹو ریزسٹ ٹیمپٹیشن, پرسنل ٹیمپٹیشن. تو اس پیمانے پہ لوگوں کو میئر کرتے جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے یہاں لیڈرشپ کا فقدان کیا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں کو پہلے تو تبدیل کریں گے, کوشش کریں گے. تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. ایک چنگاری جلانی ہوتی ہے آپ کے ذہن میں کہ بھئی یہ بھی سوچو, یوں بھی سوچو, اور پھر آپ نے خود سوچنا ہے, پھر آپ نے خود کنکلوژن نکالنے ہیں, پھر آپ نے خود فیصلے کرنے ہیں, پھر آپ نے خود لٹریچر پڑھنا ہے, پھر آپ نے بڑے لوگوں کی کہانیاں سننی ہیں. ایک سیشن ویسے ان کے ساتھ رکھیں جس میں ان کو کچھ بڑے لوگوں کی کہانیاں سنائیں انٹرنیشنل. وہ آپ کو پتہ لگنی چاہیے کہ وہ لوگ کون تھے. جو سب سے بڑی جو چیز ابھر کے سامنے آئے گی نا وہ ہوگی کنسسٹنسی, وہ ہوگی ان میں ریزسٹنس ٹو پرسنل ٹیمپٹیشن. سب لوگوں کو ٹیمپٹیشن آفر کی جاتی ہے جب بھی کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن اب جو ریزسٹ کر لیتا ہے وہ ریزسٹ کر لیتا ہے, جو نہیں ریزسٹ کرتا وہ اللہ کی آیات کو بیچ دیتا ہے تھوڑے سے فائدے کے لیے. سو ہم تو
باقی اقوام سے بہت بہتر پرفارم کرنے چاہیے، کیونکہ ان کو تو پڑھاتا ہی کوئی نہیں کہ بھائی آگے جا کے تمہیں سزا ملے گی جھوٹ بولنے کی. ان کو تو صرف بتاتے ہیں تم نے یہاں نہیں جھوٹ بولنا بھائی، اس ملک میں جھوٹ نہیں بولنا، اس ملک میں بےایمانی نہیں کرنی، لائن بنانی ہے، کسی کی چیز نہیں اٹھانی. ہمیں کیوں زنجیریں لگانی پڑتی ہیں کلاسوں کے ساتھ؟ ہمیں کیوں چپل اپنی نماز کے سامنے رکھنی پڑتی ہے؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دی. ہم پڑھاتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، ایک ایسی مسجد میں بیٹھ کے جس کے باتھ روم میں آپ جا نہیں سکتے. ہم پڑھاتے ہیں صفائی نصف ایمان ایک ایسے مدرسے میں بیٹھ کے جہاں پر وزبلی وہ پنکھا بھی گندا ہے، وہ سیٹ بھی گندی ہے، وہ دروازے کو بھی آپ کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا. سو ہم نے صرف گفتگو کو مذہب میں کنورٹ کر دیا، مذہب تو گفتگو نہیں کی. یہ ایک میں نے اسٹیم سیل پاکستان میں شروع کیا، اس کی پہلی سلائڈ میں اس سے چلا جاؤں؟ نہیں، اس سے ہے نا؟ ہاں. تو میں نے جب اس کے لیے ریسرچ گرانٹ لکھی تو لٹرلی میرے اوپر سب ہنسے اور انہوں نے میرے 1 روپیہ نہیں دیا. دس واز دا فرسٹ ان پاکستان. خیر میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے کہا اچھا آپ مجھے اجازت دے. تب میں پروفیسر تھا اور وائس چانسلر کو میں نے کہا اینڈ دس واز اے یونیورسٹی. یونیورسٹی کی ڈیفینیشن ہے دے ہیو ٹو کریٹ نالج ناٹ جسٹ فالو. ہم نے کیا اپنا تصور بنا لیا. ہمارا جو بہت قابل آدمی ہے نا، ہم کہتے ہیں اس نے یہ کتاب پوری یاد کی ہوئی ہے. وہ کتاب کو تو لکھے ہوئے بھی 7 سال ہو گئے ہوتے ہیں، اتنی دیر میں تو اس کی ہاف لائف نالج کی ختم ہو چکی ہوتی. سو ہم نے اپنی ایجوکیشن، اپنی تعلیم، اپنی اکیڈیمکس، اپنی اخلاقیات، اپنی اکانومی سب کو فارغ کر دیا، اس لیے کہ کہیں پر بھی ہمارے پاس ٹرو لیڈرشپ نہیں ہے. جو ریزسٹ ہی نہیں کر سکتے ٹیمپٹیشن، جن کا سب سے پہلے اپنا فائدہ آ جاتا ہے، وہ لیڈر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر لیڈر ہیز ٹو ہیو اے ویری گڈ آبزرویشن. پہلے آپ آبزرو کریں گے کیا پرابلم ہے، پھر آپ انفر کریں گے کہ کہاں میں انٹروین کر سکتا ہوں، پھر آپ اپنی کیپیسٹی کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پھر آپ فیصلہ کریں گے ہاں مجھے کیا کرنا ہے. اگر میں آج فیصلہ کر لوں کہ میں نے جی اس ملک میں ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ ایک غلط فیصلہ ہے، میں کر ہی نہیں سکتا. سو آئی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی مائی سیلف، آئی ہیو ٹو آبزرو دی پرابلم، آئی ہیو ٹو کوریلیٹ دا ٹو. میری کیپیسٹی کہاں ہے اور میں اس کیپیسٹی کے مطابق کام کروں گا تو چانسز ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ایک اصول ہے آف ورکنگ کہ ٹرائی ٹو ورک ان ایریاز ویئر یو کین میک اے چینج. سو پالیسی کوئی نہ کوئی تو ہمیں اپنا دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو یا دنیاوی اصول اپنا لیں یا مکمل مذہبی اصول اپنا لیں. مذہبی اصول اپنائیں گے تو دنیاوی کامیابی آٹومیٹیکلی نکل آئے گی، کیونکہ اس میں سارے وہ اصول کار فرما ہیں جو آپ کو کامیاب کریں گے. سو اب ہمارا رول کیا ہے ان اے کنٹری وچ ہیز ویری لو لٹریسی ریٹ، in a country where our education system is very poor. So we need to create that critical mass of people who are awakened, who understand and who can influence people. یہ ہر لیول پہ ہوں گے. ٹھیک ہے، میں موٹیویشن ایسے کنٹینیو کرتا ہوں کہ سب سے پرنسپلز وہی ہیں چاہے آپ کسی چیز میں لیڈرشپ کریں. اینڈ آئی بلیو دیٹ دا بیسٹ وے آف لرننگ از ٹیچنگ. سو آئی اسٹل ہیو 4 people coming to me although I've retired. I pay them. بٹ دے آر اسٹوڈنٹس ہو آر ورکنگ ٹورڈز دے فیلوشپ. ان کو میں بلاتا ہوں، ان کے ساتھ میں کیسز ڈسکس کرتا ہوں، ان کے ساتھ وہ دے اسسٹ می، وی ڈسکس ایوری اسٹیپ اینڈ دیٹ از ہاؤ وی کیپ این انٹرسٹ الائیو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے فل کمٹمنٹ. ہمارے یہاں جو اصل جھگڑا یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد پھر لوگ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ کم ہوتی جاتی ہے. سو یو ہیو ٹو ٹیک ایوری تھنگ ایز اے نیو چیلنج. یہ بالکل تصور غلط ہے کہ آئی نو آل. دی اونلی تھنگ آئی نو از دیٹ آئی ڈونٹ نو اٹ. دس از دا فیکٹ کہ واحد نالج اتنا ایکسپینڈ ہو چکا ہے کہ واحد چیز جو میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں میجورٹی آف تھنگس وہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو دم. سو آئی ہیو ٹو کیپ گوئنگ بیک. سو یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف اپ ڈیٹڈ. دوسری بات یہ ہے جیسے میں ابھی ان کو بتا رہا تھا کہ پچھلے دنوں میں کچھ ذاتی مسائل کا شکار تھا. سو آئی اسٹاپ سینگ نیو پیشنٹس because I thought I'll not be able to do justice to it. جو میرے پرانے مریض ہیں میں وہ دیکھ رہا تھا، جو میں نئے مریض ہیں وہ میں نہیں دیکھ رہا تھا. آج سے میں نے شروع کرنے ہیں. سو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ فار یور سیلف. یو کانٹ ایکسپلائٹ. ایکسپلائٹیشن کا ہمارا تصور یہ ہے کسی سے کوئی چیز چھین لینی، کسی کو اس کا جائز حق نہ دینا بھی ایکسپلائٹیشن. سو ہمیں ایکسپلائٹیشن ایٹ آل کاسٹ کم کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے پروفیشنل you should never look at the pocket of the patient. یہ میں this is what I teach my students. تیسری چیز ان کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کے مریض کا حق ادا ہو جائے. I am not interested. وہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، با جماعت پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، وہ میرا کام نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے
کہ ہم نے بہت سے فیصلے جو خدا تعالیٰ نے کرنے تھے وہ ہم کرتے ہیں, اور بہت سی چیزیں جو ہم نے کرنی تھیں وہ ہم نے کہہ دیا اللہ کرے گا. سو یہ کانسیپٹ ہمیں لیڈرشپ میں چینج کرنا پڑے گا. اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو ہاں میں ان کو کہہ ضرور سکتا ہوں, میں وہ دیکھ سکتے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے, وہ مجھے فالو کرنے کی کوشش کریں, لیکن میرے نزدیک ایک اچھا پروفیشنل وہ نہیں ہو سکتا جو صرف نماز پڑھے اور مریض کو رات کو نہ دیکھے, مریض کو جب ضرورت ہو اس کو نہ دیکھے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کے درمیان میں بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے. بٹ آئی تھنک بینگ اے مسلم از این ایڈوانٹیج. It is an advantage because if you've read the Quran, if you've read the religion, then you have so many things جو آپ کو سمجھنی بہت آسان ہو جاتی ہیں. ہاں جی. سر یہ اس کے بارے میں آپ نے کیا کہا تھا کہ یہ آپ نے لکھی ہے؟ پاکستان میں پہلی اسٹیم سیل لیب میں نے بنائی تھی کئی میں. اب وہ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ میں کئی سے علامہ اقبال ٹرانسفر ہو گیا, وہ لیب بند ہو گئی. پھر میں نے دوسری اسٹیم سیل لیب علامہ اقبال میں بنائی, اب وہ ہے. تو یہ کافی ایک چیلنجنگ کام تھا, اور یہ ٹوٹل ڈونیشنز پہ ہے. گورنمنٹ, اب بات تو یہ ہے نا, حکومتوں کی ہم بات کرتے ہیں, پبلک پالیسی اینڈ پبلک منی, یہ ایک تصور ہے جو ہماری حکومتوں میں ہے ہی نہیں. اٹ از دا چوائس آف دی چیف ایگزیکٹو. چیف منسٹر نے کہہ دیا یہ بنا دو, وہ بن گیا. حالانکہ پبلک پالیسی اور پبلک منی کا استعمال جو ہے وہ ایک بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اس سے میں کیسے ایسا کا 5 پرپوزل آئیں, کس کام میں سب سے زیادہ بینیفٹ ہے لوگوں کو, کس کام میں اس پیسے کا سب سے اچھا بینیفٹ آتا ہے کتنے لوگوں کو, تو تب فیصلہ ہوتا ہے. اب اس کی ہمارے یہاں بہت سی مثالیں ہیں, جس میں سر فہرست ایک اورنج ٹرین ایک کنٹروورسی ہے کہ اس پہ ایک ہیوج ایکسپینس آیا ہے, اور 30 سال تک ہم نے اس کا قرضہ لوٹانا ہے ود انٹرسٹ, کمرشل انٹرسٹ پہ. اس قسم کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. سو یہ پبلک پالیسی اینڈ پبلک منی کا تصور ہمارے یہاں یہ تبھی ہوگا جب لوگ اس کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر پبلک ڈیبیٹس ہوں گی. ہماری سوسائٹی میں ڈیبیٹ ختم ہو گئی, یا میں آپ کے ساتھ ہوں یا میں آپ کے خلاف ہوں, نہ آپ میری بات سن سکتے ہیں نہ میں آپ کی بات سن سکتا ہوں. میں نے لوگوں کو لڑتے دیکھا ہے ایسی چیزوں پہ جس میں ان کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے, صرف پولیٹیکل ہے. تو یہ سوسائٹی کے لیے ایک بہت ہی ہارمفل اور خطرناک سوچ ہے جس کو لیڈرشپ نے بدلنا ہے. So leadership doesn't have to be the prime minister or the chief minister. It doesn't have to be a big religious name. It has to be people like you and me. ہم نے آپس میں لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے, ان کی سوچ تبدیل کرنی ہے, ان کی مثبت سوچ پیدا کرنی ہے. Everybody is a leader if you can influence people. مسئلہ صرف لوگوں کو انفلوئنس کرنے کا, کہ آپ نے ان کو انفلوئنس کیسے کرنا ہے, یہ ڈھونڈنا ہے آپ نے. اچھا, میں بالکل, میری ایک گفتگو ہے وہ جو میرے پاس اب اس وقت ہے نہیں, وہ ہے دا رول آف این ایڈمنسٹریٹر ان اسلام. اب ہمارے یہاں ایک غلط تصور کیا ہے, غلط تصور یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک آدمی جو اس کی اورینٹیشن ریلیجس ہوتی ہے, اس کا سارا زور کس پہ ہوتا ہے, وہ ایک نماز کی جگہ بنا دیتے ہیں, وہ وہاں پر 4 آیتیں لکھ کے لگا دیتے ہیں جو آیتوں کا مطلب بھی نہیں موسٹلی لوگوں کو پتہ ہوتا. لیکن اصل رول کیا ہے؟ اصل رول ہے اس ڈپارٹمنٹ میں پرچیزز ہو رہی ہیں, اس ڈپارٹمنٹ میں کلرک رشوت لے رہے ہیں, لوگوں کی تنخواہیں روک رہے ہیں. تو اسلام کا تصور وہ ہے کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی لانی ہے, آپ نے لوگوں کے لیے سہولت لانی ہے. سو لیڈرشپ کا رول اسلام میں, اسلام سے اچھا ڈیفائنڈ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کی ذاتی ٹیمپٹیشن رزسٹ کرنی ہے. آپ نے اسلام کی ٹینٹس کے اوپر کام کرانا ہے, جس میں نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا ہے, آپ نے اس کا حق پہنچانے میں اس کی مدد کرنی ہے, آپ نے ناجائز منافع خوری کو روکنا ہے, آپ نے رشوت کو روکنا ہے. تو لیڈرشپ کا رول تو اسلام میں یہ ہے نا کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں. نماز پڑھنے کی جگہ ٹھیک ہے ایک ہے, لیکن یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے. ہاں وہ تو ہوتا رہتا ہے, ہاں وہ کام چلتے رہتے ہیں. مسجد تھی, اس میں اندر ہی باتھ روم بنے ہوئے تھے, مسجد میں سارے دن بدبو رہتی تھی. سو اس کے لیے ہم نے ایک ڈونر ڈھونڈا, ہم نے باتھ روم علیحدہ کیے, وضو کی جگہ علیحدہ کی, پھر وہاں سے چیزیں بنائی. تو آئی مین دیٹ از ایڈمنسٹریٹو, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن وہ رول نہیں ہے ایڈمنسٹریٹر کا, وہ رول نہیں ہے لیڈر کا. لیڈر کا رول کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو اسلام بنیادی طور پہ ایک ایسا مذہب ہے جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہے.
وہ ذاتی زندگی سے متعلق تو ہے ہی نہیں. اور اگر آپ غور کریں جہاں پر بھی آپ کو سزا کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد آیت کون سی آتی ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور عفو درگزر کو پسند کرتا. تو بات کیا ہے؟ حضرت علی کا قول ہے کہ لوگ جہنم میں اپنے گناہ کی وجہ سے نہیں جائیں گے، لوگ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم نہیں ہیں، ان کو اس کی احساس نہیں ہے، انہوں نے توبہ نہیں کی. سو بات کیا آئی؟ بات یہ آئی کہ ہمیں بھیجا دنیا میں گیا ہے کس کام کے لیے؟ کہ جو تعلیمات ہیں جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے سہولت پیدا کرنا. اگر میں وہ سہولت نہیں پیدا کرتا، تصور جو ہے وہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنا، انصاف قائم کرنا، ان کی حقوق ان تک پہنچانا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا. سورہ بقرہ میں یہ بھی آیت ہے، اور تم حکام تک لوگوں کی چیزیں ناجائز طریقے سے بیچو جو ہمارے جج کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی رتبہ دیا جاتا ہے تو رتبہ آپ کو لوگوں کی بہتری کے لیے دیا جاتا ہے، اپنی ذاتی بہتری کے لیے نہیں دیا جاتا. تو وہ تصور ہم نے ختم کر دیا. ہمارے ہاں تو ہے ہی نظام عہدے داری کہ میرے عہدے کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا. اور اس کی سب سے بھونڈی مثال آپ نے ابھی چیئرمین سینٹ کے وہ جو بل کی فارم میں دیکھی. اب اس سے زیادہ پھر یہ پبلک فگرز کیسے ہو گئے، یہ لیڈرز کیسے ہو گئے جو انہوں نے 70% جو قوانین پاس کیے ہیں وہ صرف اپنے لیے پاس کیے ہیں، اور جو صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ عام آدمی کو کیا مل رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے کیا ملے گا، مجھے 12 ملازم ملیں گے، مجھے ساری عمر پیٹرول ملے گا، مجھے ساری عمر گاڑی ملے گی، مجھے ساری عمر فری ہوائی جہاز کا ٹکٹ ملے گا، مجھے ساری عمر ریلوے کا فری ٹکٹ ملے گا. تو یہ تو اس کا تو کوئی تصور کسی دنیاوی قانون سے بھی نہیں ہے اور مذہبی قانون سے بھی نہیں ہے. سو آپ کی ذمہ داریاں مذہب میں ایکوالٹی، جسٹس، لوگوں کی فلاح یہ ہے، نہ کہ نماز تو وہ اللہ نے حساب لینا نا، میں نے تو نہیں لینا. ہاں میں فیسیلیٹی دے دوں. آپ ویسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں ملٹی فیتھ رومز ہوتے ہیں کہ آپ جو آنا چاہتے ہیں اپنے طریقے سے عبادت کر لیں. تو کیا میری نماز وہاں قبول نہیں ہوگی؟ اگر ایک ساتھ ہندو بھی بیٹھا ہے یا عیسائی بھی بیٹھا ہے اور میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا. ہم نے اللہ کے فیصلوں کو نہیں کرنا. ہم نے ایک اسلامک اسٹیٹ میں نماز کی جگہ تو ہوگی، لوگ نماز تو پڑھ سکتے ہیں. لیں جی، تھینک یو، تھینک یو.